जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है। और आज हम 9 मई के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे और इस पे हम 2 एंगल्स से बात करेंगे। एक तो हम इस हवाले से समझने की कोशिश करेंगे कि 1 साल होने को आया जो सानिहा 9 मई था, जो पाकिस्तान के रियासत के वजूद के ऊपर एक हमला था। उसको 1 साल हो गया और इस दौरान उसके तमाम जितने भी मुजरमान थे वो अभी तक उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं हुई, ना ही तो इसकी प्लानिंग करने वाले, ना एग्जीक्यूशन करने वाले, और किसी को भी सज़ा नहीं हुई। और दूसरा, हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि उस पर तफसीली बात राजा कबीर साहब कर चुके हैं, मगर कुछ एंगल्स हैं जिसके ऊपर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर 1 साल, और जिस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारा मीडिया एक एजेंडे पर चलता है, और देखें, ये अगर आप यहूदियों की जो स्ट्रैटजी है, मीडिया स्ट्रैटजी है, वो ये देखें तो उनका जो फ्रेम ऑफ डिस्कशन होता है, वो हमेशा वो रखते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो उसके हक में बात हो रही हो या मुखालफत में हो, वो फ्रेम ऑफ डिस्कशन वो डिसाइड करते हैं। और जो इमरान नियाज़ी है, चूँकि इसकी भी फंडिंग और प्लानिंग वहीं से हुई है, तो ये भी आपको जो फ्रेम ऑफ डिस्कशन मीडिया में मिलेगा वो उसी एंगल से मिलेगा जो एंगल ये चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे एंगल्स जो बड़े अहम होते हैं, उन पे गुफ्तगू नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पर बात करने की ज़रूरत है, या ये समझने की ज़रूरत है कि 1 साल होने को आया और किसी एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिली। मसला कहाँ पर है? क्या एस्टैब्लिशमेंट के लिए अभी भी इमरान एक लाडला है, या कि फिर इसके जो सपोर्ट फैक्टर्स हैं वो दूसरे हैं? तो या वो अदलिया है जो इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? कौन है जो इसको बचा रहा है अभी तक? PTI वालों को भी और इनको भी। एक बात जो कि तय है, और अब इस पे सारे मान चुके हैं, कि 9 मई को फ़ौज के अंदर एक बगावत का मंसूबा था, और जिसके पूरे एक सेट पैटर्न्स थे, उसके अहदाफ थे कि कैसे अवाम ने निकलना था, और फिर निकलने के बाद किन मकामात पर जाना था, जिनकी पहले से निशानदेही हुई थी। इस पे अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन चुके हुए हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये क्यों जो है अभी तक इनको सज़ा नहीं मिली, और अवाम अभी तक कंफ्यूज भी है, और ये फैसला नहीं कर पा रहे कि आखिर वाकया ही रियासत इनके खिलाफ कार्रवाई करना भी चाहती है, या ये अभी भी वैसे ही लाडले हैं। देखिए, ये जो इमरान प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको समझें तो इसकी जो जड़ें थी वो बड़ी गहरी थी, और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो असल मसला था वो इमरान नहीं था, या उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं था, बल्कि वो जो बाकी सियासी कुव्वतें थी, और ख़ासकर जो नवाज शरीफ थे, उनको कमज़ोर करना था। और नवाज शरीफ से जो इस्टेब्लिशमेंट की जिसे कहना चाहिए कि बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट था, वो खौफज़दा था। और अगर आप ये देखें तो 99 के बाद जब मार्शल लॉ आया, और फिर मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए, उसके बाद से नवाज शरीफ के बारे में एक खौफ मौजूद था। और जो अभी अक्सर लोग 9 मई को इस हवाले से भी देखते हैं कि भाई, जब नवाज शरीफ को हटाना था तब तो मीडिया भी कंट्रोल हो गया, अदालतें भी मैनेज हो गई, हर चीज़ हो गई, मगर उससे जो है जब इमरान की बारी आई तो उस तरह मीडिया जो है वो मैनेज नहीं हुआ। तो वो जो मैं कहता हूँ कि उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। तो आप ये देखें कि जो मुशर्रफ दौर से तरक्कियाँ मिलनी शुरू हुई,
تو یہ جرنیلوں کی 2-3 نسلیں تھیں جو نواز شریف کی نفرت میں وہ سسٹم میں جا چکے ہوئے تھے. تو وہ جو نواز شریف کے خلاف ایک کہہ لیں کہ نفرت تھی یا جو ایک سوچ تھی وہ ایک پورے سسٹم میں موجود تھی. میڈیا بھی مشرف دور میں پرائیویٹ بنا تھا اور اس پہ جو لوگ زیادہ تر لائے گئے تھے اس وقت بھی وہ وہی تھے جو نواز شریف مخالف تھے، کیونکہ نواز شریف تو اس وقت جلا وطن تھے اور ان کا سیاست میں کہا جاتا تھا اور یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ رول ختم ہو چکا ہے. تو یہ چن چن کے ایسے لوگوں کو میڈیا پہ مسلط کیا گیا. فوجیوں کے بچے تھے، جرنیلوں کے بچے تھے، ان کے ریلیٹیوز تھے یا پھر اس طرح کے اور لائک مائنڈڈ لوگ تھے. پروجیکٹ عمران جو ہے وہ جب شروع ہوا تو وہ جو سارے ایلیمنٹس ان میں ایک نیچرل ایک ہوتا ہے نا کہ قدرتی طور پر وہ اس کے کام کرنا چاہتے تھے اور پھر چن چن کر جتنے بھی انفارمیشن سورسز تھے ان میں سے ایسی آوازیں جو تھوڑی سی بھی نیوٹرل تھی ان کو ہٹا دیا گیا. اسی طرح ادارے کے اندر بھی چونکہ اس کو ایک ریلیجسلی کیا گیا تو ادارے نے خود اپنے آپ کو ریڈیکلائز کر لیا. اور جب یہ ریڈیکلائزڈ ہو گئے ادارے کے اندر بھی، اب ڈی ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اب جب اس پروجیکٹ اور وہ جو پروجیکٹ کرنے والے تھے وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ پورا پروجیکٹ عمران کو لانے کے لیے نہیں تھا بلکہ سول سپریمیسی کو کمزور کرنے کے لیے تھا. عمران تو ایک مہرا تھا جو کہ استعمال ہوا. اب جب عمران کو ہٹانے کی باری آئی تو وہ جو سارے لوگ تھے وہ کنفیوز ہو گئے اور وہ ریزسٹنس دکھانے لگے. ابھی اب دیکھیں کہ میڈیا کی کمپوزیشنز دیکھ لیں آپ، وہ جو سارے لوگ جو نواز شریف کی نفرت میں بٹھائے گئے تھے وہ آج بھی موجود ہیں اور یہی لوگ ہیں، سہیل وڑائچ جیسے لوگ بھی موجود ہیں اس میں جو روزانہ مختلف دلائل کے حوالے سے اور اس سے یہ بات یہ کہتے ہیں کہ عمران کو معاف کر دیا جائے. اسی طرح اگر آپ باقی بھی میڈیا پہ دیکھیں، کسی پروگرام کی کمپوزیشن دیکھیں، گیسٹ کی کمپوزیشن دیکھیں، اس میں 3 لوگ وہ بٹھائے ہوئے ہوں گے جو کہ عمران سے ہمدردی رکھنے والے یا عمران کے اس موقف کو لے کر چلنے والے ہوں گے. تو جب ریاست نے اس کے خلاف کارروائی کا ارادہ کیا، اسی طرح عدلیہ میں بھی دیکھیں بیرون اخبارات میں یہ چھپ چکا تھا کہ پاکستان میں عدلیہ کا مارشل لا لگ چکا ہے. عمران اپنے منہ سے یہ بات مان چکا ہوا ہے کہ اسے کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ تم ادھر ادھر سڑکوں پر مت پھرو، تم آ جاؤ، ہم جو ہیں تمہیں یہاں پر وہ تمام فیسلٹی دے دیں گے جو تم سڑکوں پہ مانگتے پھر رہے. اور پھر وہ دی گئی پاناما کی صورت میں جو JIT بنی اور جو سارا کچھ ہوا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر ان کو آپ جائزہ لیں تو ان کو ہٹانے میں جو ریزسٹنس آئی وہ سسٹم کے اندر سے آئی. آپ یہاں تک اندازہ کیجئے کہ کور کمانڈر لیول کے 2 لوگ جا چکے ہیں. تو اس لیول تک فوج کے اندر ریزسٹنس تھی. فوج کے اپنے بچے، ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں گرفتار خواتین اس میں سے کہہ رہے کہ میں بریگیڈیئر کی بیوی ہوں. اثر سے آپ لوگ سب بکے ہوئے ہو. یہ کس وجہ سے بکے ہوئے ہو؟ یہ انڈیا اور امریکہ کے کھیلنے پہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ اقبال خان. اور کیا ہے آدمی؟ میرے ہسبینڈ آرمی میں ہے. تو اس طرح فوج کے اندر ایک بڑی وہ تھی. پھر جو تھا عدلیہ کے اندر، چونکہ چن چن کے ایسے لوگ لائے گئے تھے جو عمران حامی تھے، نواز شریف سے نفرت کرتے تھے. ایسے بھی جج بنے ہوئے ہیں جو مشرف دور میں وزیر تھے. عطر مین اللہ مشرف دور میں وزیر تھے، پھر یہ عمران کے ساتھ بھی کمپین کرتے رہے. تو ایسے لوگوں کو عدلیہ میں نصب کیا گیا اور اب وہی لوگ عمران کو اپنی پروں کے نیچے چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی بھی ریزسٹنس آتی ہے وہ ادارے کو اپنے اندر سے آتی ہے. یہی کل DGISPR نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر جہاں تک بھی تھا ہم نے اپنا احتساب بھی کیا، صفائی بھی کیا. وہ کس حد تک ہوا ہے ہم اس بارے میں مکمل نہیں جانتے. عدلیہ جو ہے وہ ریزسٹنس دکھا رہی ہے. اور کل کی جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی وہ عدلیہ سے بھی تھی. انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ 1 سال ہو گیا ان کو سزا نہیں دی گئی. انہوں نے فرانس کی اگزامپل دی، امریکہ کی اگزامپل دی، برطانیہ کی مثال دی کہ وہاں ایسے ہی حملے کرنے والوں کے ساتھ دنوں میں دن رات کو عدالتیں لگا کر ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. اور ابھی یہ جو 6 ججوں کا خط اور پھر اس کو لے کر ایک خاص طرح کی میڈیا مہم شروع کی گئی تھی، اس کا جواب بھی کل DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا. اس کے علاوہ ایک بات جو بڑی اہم تھی اس پوری پریس کانفرنس میں جس پہ ہمیں بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ 2014 کے دھرنے اور پروجیکٹ عمران کو لانے کے جو شروعاتی دن تھے اور اس دوران جو PTV پہ حملہ ہوا اور وہ سارا ہوا،
اس کو روکنے کی بات بھی DGISPR نے کی. اور میرے خیال سے اب یہاں سے سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم حکمران جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی ہیں، یہ ان کا بھی کام ہے کہ اب وہ انیشیٹ کریں. ادارے نے تو گرین سگنل دے دیا ہے، اب ان کو انیشیٹ کرنا ہے وہ کارروائی جو ایسے عناصر جو ان کے پیچھے تھے، اور جب تک وہ نہیں کریں گے اور جب تک سسٹم کے اندر سے صفائی نہیں ہوگی. آپ ٹی وی دیکھ لیں چینلز، ان سارے ٹی وی چینلوں پر چن چن کے جو بٹھائے گئے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. اور آپ سوچیں کہ 2 ارب کے قریب مہینے کا ہماری حکومت جو ہے وہ ان کو اشتہارات کی مد میں دیتی ہے. تو آپ حکومت سے پیسہ دے کر ریاست مخالف بیانیہ جو ہے وہ بنواتے ہیں. تو اگر آج تک نہیں کنٹرول ہوا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ ریاست کے اندر موجود وہ ایلیمنٹس تھے جن کو ابھی تک پوری طرح صفائی نہیں کی گئی. بیوروکریسی میں دیکھ لیں، عدلیہ میں دیکھ لیں، ٹیچرز میں دیکھ لیں، اور یہ اتنا گہرا. اور پھر یہ جو ان کا پراپوگنڈا نیٹ ورک ہے، کل کی پریس کانفرنس کے بعد یہ دوبارہ جس طرح ٹکرا رہی ہیں ریاست کے ساتھ، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ابھی گیو اپ کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یہ تے ہون گیاں ہور گنڈا پکیاں میں تو جنہ زور لائیں گا، تو یہ جتنا زور لگائیں گے یہ گرہ اور زیادہ پڑتی جائے گی. تو وہ جو بنیادی چیزیں کرنے کی تھیں وہ ریاست نے ابھی تک نہیں کی. ان ایلیمنٹس کو آپ ٹرکی کی مثال لے لیجئے. ٹرکی میں جب گولن موومنٹ کا وہ انقلاب وہ جو آیا تھا، ناکام بغاوت ہوئی تھی، اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ انہوں نے نکالے تھے. انہوں نے اپنی فوج سے لوگ نکالے تھے، پولیس سے نکالے تھے، یونیورسٹی سے نکالے تھے. ان کے جو اسکول، حتیٰ کہ ان کا ایک اسکول ڈنمارک میں تھا، وہ بھی انہوں نے بند کروایا تھا. پاکستان میں جو اسکول تھے وہ بھی بند کروائے تھے. تو ریاست کو اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ شو کرنی ہوگی اور لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ سنجیدہ ہیں ان تمام ایلیمنٹس کو جنہوں نے ریاست کے وجود پر اس کے نشانات اور اس کے جو عظمت کے نشان تھے ان پہ حملہ کیا تھا. ان کو سزا جب تک نہیں دی جاتی تب تک، اور پھر ان کو نکالا نہیں جاتا سسٹم پورے میں سے، جب تک وہ سپورٹنگ فیکٹرز موجود ہیں، یہ پھلتے بھی رہیں گے، پھولتے بھی رہیں گے اور ریاست کو ناکامی ہوتی رہے گی. تو ہم سب منتظر ہیں کہ ریاست کب وہ سنجیدگی دکھاتی ہے اور ان تمام ایلیمنٹس کو نکالتی ہے جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں اس ریاست مخالف بیانیے کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ایک دوسرے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ، اور پھر کمنٹ لازمی کیا کریں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ حافظ.